अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम व्यूवर्स का वाहियान फाउंडेशन के फर्स्ट पॉडकास्ट में इस्तकबाल है और ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हमारे पॉडकास्ट के सिलसिले का आगाज़ ही एक अजीम शख्सियत के ज़रिए हो रहा है। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी दामद बरकातुहुल आलिया के ज़रिए हज़रत आपका इस्तकबाल है हमारे पॉडकास्ट में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने हमारी दावत को कबूल करते हुए कोलकाता आने को कबूल किया और हज़रत तशरीफ़ लाए, अगरचे चंद घंटों के लिए ही आए, और हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए हैं। हमारे यहाँ अब्दुल्ला दारुल इफ्ता का इनॉग्रेशन भी हुआ और इसके अलावा न्यू एथिज़म पर हज़रत का एक जामे बयान भी हुआ यहाँ कोलकाता के ऑडिटोरियम में, और लोगों ने खूब इस्तेफादा किया। आज इस पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह ताला हम चंद अहम सवालात हज़रत से भी करेंगे। सबसे पहले तो ये जो चंद घंटों का सफ़र रहा, ये कैसा रहा आपके लिए? माशाअल्लाह, वैसे तो बड़ा भागदौड़ी का सफ़र है, लेकिन सफ़र क़ितातु मिनन नारी भी अपनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आकर एक तो आप हज़रात से मुलाकात हुई और मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ आपसे, आपके वालिद मोहतरम से, और यहाँ का माहौल एक प्रोग्राम से तो मुकम्मल अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जितना कितना भी है मुझे अंदाज़ा हुआ कि इल्म दोस्त लोग हैं और इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अच्छा लगा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ एक सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे कि आपने जो इस फील्ड का इंतखाब किया, बल्कि इस फील्ड में आपने महारत हासिल की और मुसलसल काम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, तो इस फील्ड को इख्तियार करने से पहले जो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी थे, बल्कि मैं ये कहूँगा आसान अल्फाज में कि आप यासिर नदीम से डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी तक का सफ़र मुख्तसर अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? सफ़र तो तवील है, तो इसलिए मुख्तसर अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मौजू पर ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग के साथ हम इस मौजू पर आए, ये मिन जानिबिल्लाह चीज़ें होती हैं। मैंने बारहा कहा भी और आज आपकी पॉडकास्ट में भी कह रहा हूँ कि मैं इसका क्रेडिट अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो और हुआ ये था कि 2000 क़रीबन 12 या 13 की बात होगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को शरह क़ायद पढ़ा रहा था, तो उन्होंने मुझसे कुछ एतराज़ात ऐसे किए कि जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, जबकि मैं उनका अक़ीदे का उस्ताद था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस मैदान में अभी मुझे बहुत कुछ सीखना होगा, तो मैंने वो किताब बंद कर दी और मैंने उनसे कहा कि भाई जो एतराज़ात तुम कर रहे हो हैं तो बहुत वैलिड और इस किताब में मिल नहीं रहे, हालांकि वो बाद में मुझे उसी किताब में मिले। अच्छा, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा मेहनत सोचने दो, तो मुझे इत्तेफाक से हज़रत नानोतवी रहीमहुल्लाह की इंतिसारुल इस्लाम किताब हाथ लगी और मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें वही एतराज़ात थे जो वो तलबा की तरफ से आए थे। मैंने वो किताब पढ़ाई और वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि इस मैदान में काम करना चाहिए और इस मैदान में मुताला करना चाहिए, तो बस वो क्रेडिट तलबा को ही जाता है। माशाल्लाह। अभी रिसेंटली आपने बुरहान एकेडमी को एस्टैब्लिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे अमेरिका का लार्जेस्ट और बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इस्लामिक स्कूल की हैसियत से। तो क्या विजन है आपका और क्या आप करना चाहते हैं इस जगह के साथ? आजकल इस्लामिक स्कूल के नाम पर एक सैलाब सा उमड़ा हुआ है। हर एक आदमी जिसको एक स्कूल कायम करना है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो वो इस ब्रांड को इस्तेमाल करता है इस्लामिक स्कूल, लेकिन वो इस्लामिक स्कूल नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इस्लामिक स्कूल होता क्या है। हाँ, वो एक मुस्लिम मैनेजमेंट का स्कूल है, वो ठीक है। इस्लामिक स्कूल का मतलब ये है कि जहाँ पर स्कूल पढ़ने वाला तालिब इल्म जब वो हाई स्कूल या इंटर करके निकले तो उसकी शख्सियत खालिस इस्लामी हो। अगर आप इस मकसद को अचीव कर रहे हैं और उस मकसद को अचीव करने के लिए आपके पास कोर्स है, पूरी प्लानिंग है, तब तो आप इस्लामिक स्कूल है, वरना आप अपने आप को इस्लामिक स्कूल कहना बंद करें। हमारा प्रोग्राम यही है कि हम इस इदारे को, बुरहान एकेडमी को, एक मॉडल इस्लामिक स्कूल बनाए ताकि इसका रेप्लिका दुनिया के दूसरे इलाकों के अंदर इंशाअल्लाह कायम हो सके। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। उमूमन स्कूल्स वगैरह में ये होता है कि इस्लामिक स्कूल को ये समझा जाता है कि शायद वहाँ स्कार्फ पहना दिया जाए या टोपी पहना दी जाए, और इस्लामिक स्टडीज और मॉडर्न एजुकेशन को भी कंबाइन करने के ताल्लुक से मिजाज बस ये होता है कि चंद घंटे मॉडर्न एजुकेशन, चंद घंटे ये। जबकि जैसे कि आपने अक्सर बयान पहले भी फरमाया और आज भी प्रोग्राम में कहा कि सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन को पढ़ाना हल नहीं है, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामिक पैराडाइम में ढालना होगा। तो इसके मुतालिक कुछ मजीद वजाहत आप। इस्लामिक पैराडाइम का मतलब ये होता है कि साइंस, फिजिक्स, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, मसलन बायोलॉजी है, फिजिक्स है, अर्थ साइंस है, केमिस्ट्री है और एस्ट्रोनॉमी है। ये 5 साइंसेज हैं कि जो इस वक्त साइंटिज्म या कह लें कि इल्हाद की तरफ लोगों को लेकर जाती हैं। अच्छा, ये साइंसेज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप इसको इस्लामिक पैराडाइम पर पढ़ाएंगे, जिसका मतलब ये है, मसलन फिजिक्स में अगर आप, हमें ये पता चलता है उसूल से कि भाई कि मादी वजूद ही सिर्फ वजूद है और उसके अलावा कोई दूसरा वजूद नहीं है, और हम ये मसलन जो आइजक न्यूटन वगैरह है, इनके उसूलों से हम ये चीज़ कशीद करते हैं, तो अगर टीचर तलबा को ये बताए कि ये जो उसूल है इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारी इस तबियाती दुनिया से है, माबाद तबियात से नहीं है, तो मसला हल हो जाता है। टीचर ये जानता ही नहीं है, और ये जब नहीं जानता तो बताता भी नहीं है कि इन उसूलों का तबियाती ज़िंदगी से ताल्लुक है, माबाद तबियात से नहीं है। ये इसी तरीके से डार्विनियन एवोल्यूशन है। डार्विनियन एवोल्यूशन को बाकायदा इस तरीके से पढ़ाया जाता है स्कूलों में, गोया कि उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी हो। मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस्लामिक स्कूलों की सूरत हाल क्या है। मेरी एक स्टूडेंट है जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है अमेरिका में। मैंने उनको एक मरतबा कॉल की और ये उनसे पूछा
کہ آپ کے اسکول میں ایوولوشن کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, جب آپ پڑھا لیتے ہیں آپ لوگ تو پھر کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم اس کے بعد مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں. وہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامک اسکول ہے اور امام کوالیفائڈ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا. وہ آتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ سب جو آپ نے پڑھا ہے یہ غلط پڑھا ہے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس سے تو مزید لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوں گے کہ امام صاحب نے آیا قرآن سنت پیش کیا اور سائنس کا انکار کر دیا اور سائنس کا جواب نہیں دیا. تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ڈارون ایوولوشن کو سائنٹیفک طور سے پڑھائیں اور اس کی سائنٹیفک ہی ریفیوٹیشن اس کا کریں تو قرآن و سنت پڑھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. طالب علم کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے. یہ ہے پیراڈائم الحمدللہ. اور خصوصاً ڈارونین ایولیوشن کے حوالے سے جو آپ کا کورس رہا ہے, چونکہ میں نے تحفظ الملاحدہ کورس کیا ہے 2 سال الحمدللہ اس مکمل, تو آپ کا جو ڈارونین ایولیوشن کا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ خصوصاً علماء کے طبقے میں کوئی اتنا زیادہ بہترین انداز اور جامع انداز سے اسے بیان کیا, واللہ اعلم بالصواب. تو جلدی انشاءاللہ وہ تصنیف کی شکل میں. ہاں انشاءاللہ. وہ اصل میں کیا ہے کہ جب آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا حل تلاش کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس جیسی پریشانی شاید دوسروں کو بھی آ رہی ہوگی تو پھر حل صحیح نکلتا ہے. جب میں نے ڈارون ایوولوشن پڑھنا شروع کیا اور اس میں جو اصطلاحات آئیں اور وہ سر سے گزرنے لگیں تو مجھے لگا کہ جو بھی مدرسے کا پروڈکٹ اس فن کو پڑھے گا اور سمجھے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. تو میں نے اس کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ایک مدرسے میں کسی کورس کو پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے اصطلاحات بتائی جاتی ہیں, تعریفات آتی ہیں, یعنی جامع و مانع تعریفات, اور اس کے بعد پھر مباحث, دلائل, جواب و جواب الجواب. اس طریقے سے جب آپ اس مزاج اور مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر پڑھائیں گے تو مشکل سے مشکل فن آسان ہو جائے گا. ہمارے مدارس کا ایک امتیاز ہے اور وہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ریزننگ ہے وہ بہت مضبوط طریقے سے طلبہ کی ہو جاتی ہے, چاہے پھسڈی سے پھسڈی طالب علم کیوں نہ ہو, لیکن کچھ کتابیں اس طرح کی ہیں کہ جو لاشعوری طور پر آپ کی ریزننگ کو بہت مضبوط کر دیتی ہیں. تو جب آپ یہ علوم پڑھتے ہیں اور یہ محنت سے پڑھتے ہیں تو یہاں کامیابی طے ہے. بس اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. الحمدللہ. اور جو افراد اس وقت الحاد کا شکار ہو رہے ہیں یا شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں, خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جو بڑی تعداد میں آپ سے بھی جڑے ہوئے ہیں, آپ سے بھی سوالات کرتے ہیں اور بھی لوگوں سے سوالات کرتے ہیں. ایک ایفیکٹو انداز میں ہم ان کے درمیان کس اعتبار سے اور کیسے کام کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ویڈیو بنا لی, وہ ویڈیو ظاہر ہے 10,000 میں دیکھا, 20,000 میں دیکھا, لیکن ان شکوک و شبہات سے متاثر افراد کی تعداد میرے خیال سے لاکھوں میں ہے. تو اب ان تک ہم کیسے زیادہ مؤثر انداز میں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو افراد متاثر ہیں وہ ان کے متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے. مثلا کچھ بلکہ 70 to 80% جو متاثر ہوتے ہیں الحاد سے, ارتداد سے, یہ سب کے سب سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار ہوتے ہیں. اچھا. اب آپ ان کے خلاف یا ان کے تعلق سے کتنی ہی ویڈیو بنا لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ اس ٹراما سے نکلنے والے نہیں ہیں. اس کا علاج سائیکالوجسٹ کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے. لیکن سائیکالوجسٹ خود آج الحاد میں وہ خود, ہاں, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے روایت پسند علماء, یہ جو میں لفظ خالی علماء نہیں کہہ رہا ہوں, روایت پسند علماء سائیکیٹرسٹ بنے, سائیکالوجی سیکھیں, تبھی وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر وہ کسی عام سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کا یہ بیہیویئر بالکل نارمل ہے, وہ اس ٹراما کو ایکنالج نہیں کرے گا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. یہ ویڈیو یہاں کام نہیں کرنے والی ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 20%, 25%, یہ کوئی اس کا یعنی ویسے ہی نمبر دے رہا ہوں, میرے پاس ایسا ڈیٹا اسٹڈی نہیں ہے, لیکن جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کو سامنے رکھ کر ایک ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں کہ 20-25% لوگ وہ ہیں کہ جو الحاد یا ارتداد کا شکار ہوتے ہیں اپنے جرم کو یا اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اچھا. تو یہاں حب شہوات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس دن حب شہوات سے وہ نکل جائیں گے واپس ایمان میں آ جائیں گے. اب جو آخری کے 10-15% آپ کے پاس بچے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جینیوئنلی کسی شک اور شبہ کا شکار ہوتے ہیں اور اس لیے اسلام کو چھوڑتے ہیں. ان کے لیے پھر وہی حل ہے کہ جو ہم جوابات دے رہے ہیں, تو ہم صرف 10-15% لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا. ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے لیے کام کرنا ضروری ہے اور اس طریقے سے وہ کام ہوگا. بالکل. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی 2 چیزیں جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کی کہ شبہات اور شہوات. اب اسی کے یہ فروعات ہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ شبہات کا مقابلہ یقین کے ذریعے ہوگا اور شہوات کا مقابلہ صبر کے ذریعے ہوگا. الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. آج الحمدللہ دارالفتاء کا انوگریشن ہوا, وہین فاؤنڈیشن. آج تو انوگریشن ڈے ہے کیونکہ آج پوڈ کاسٹ کا بھی انوگریشن ہے. آج میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ اور میری بڑی بہن کہہ رہی تھی آج مجھے عید کی طرح محسوس ہو رہا ہے. الحمدللہ کہ حضرت کی آمد ہے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. دارالفتاء کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے, خصوصاً وہین فاؤنڈیشن؟ بہت زبردست قدم اٹھایا ہے آپ نے اور مجھے آپ کا انداز بہت پسند آیا جو میرے مزاج کے موافق ہے. کہ جو پہلا آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے اس میں صرف اس چیز کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ فقہی کتابوں میں کیا لکھا ہے, اور میری آپ سے گفتگو بھی ہوئی اور اس میں یہ چیز نکل کر سامنے آئی کہ میرا اور آپ کا مزاج اس معاملے میں ایک ہے, اور وہ یہ کہ اگر سوال کسی ایسے مسئلے سے متعلق ہو جو منصوص ہے تو اس میں نص کو ذکر کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد فقہی عبارتیں ذکر کر دی جائیں, بہت اچھا ہے. اور غیر منصوص میں ظاہر ہے کہ آپ صرف فقہی باتیں ذکر کریں گے. تو جب ڈیٹیلڈ فتویٰ ہوگا اور لوگوں کے سامنے نصوص بھی جائیں گی تو ان کو پھر فتوے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ملک میں
کچھ میڈیا کی وجہ سے اور کچھ اپنے ہی مسلمانوں کی وجہ سے فتوے کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اور باقاعدہ فتویٰ ایک نیگیٹو ورڈ بن گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتاوی میں عام طور سے قرآن و حدیث بیان کی نہیں جاتی ہیں, ان میں عربی عبارتیں ہوتی ہیں, تو جاہل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ساری عبارتیں ہیں. وہ فقہی عبارتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں, لیکن قرآن و حدیث بہرحال نہیں ہے. تو اگر اس میں قرآن و حدیث کو لازم کر دیا جائے تو ایک عام سے عام گیا سے گیا مسلمان بھی توہین نہیں کرے گا فتوی. جی 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 بالکل صحیح فرمایا. اور فتاوی کا جو اسلوب ہونا چاہیے اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلا ظاہر اسلوب لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں, کیا کسی ایک اسلوب کو فالو کرنا یہ ہمارے تسلب کی دلیل ہے؟ اصول دین میں تسلب تبھی ہم مانیں گے کہ یہ فتویٰ اسی مخصوص انداز میں آنا چاہیے. اسالیب جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذوق کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور ذوقی چیزوں میں اختلاف فطری ہے. جی. تو مثلا ہمارے دارالعلوم دیوبند میں کچھ مفتیان کرام ایسے گزرے ہیں, مثلا مفتی مہدی حسن کے تعلق سے یہ چیز ہے کہ وہ ہر حال میں شامی کا ہی حوالہ دیتے تھے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حوالہ وہ قبول نہیں کرتے تھے. ان کا ذوق یہ تھا. میں نے سوال ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ سے کیا, اور یہی سوال کیا. میں اس زمانے سے اس چیز کو سوچتا ہوں, میں جب افتاء میں تھا, میں نے کہا حضرت منصوص مسائل میں ہم سیدھے حدیث اور آیت کیوں نہیں لکھتے؟ تو حضرت مسکرائے اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مفتی صاحب نے کسی ادارے کے مفتی صاحب نے کوئی وہ آیت لکھنا چاہتے تھے, لیکن آیت کسی اور مسئلے کی لکھ دی, تو اس سے ان کی سکی ہوئی کہ بھائی لیکن فقہی عبارتوں کے اندر ان کو مہارت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب کا بھی یہی مزاج تھا, انہوں نے اس کی تردید نہیں کی اور یہ کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ نصوص کے اوپر نظر ہونا ضروری ہے. تو یہ اسالیب کا اختلاف ہے, اور اسالیب کے اختلاف سے یا ذوق کے اختلاف سے کسی پر تنقید کرنا یہ غلط ہے. جزاکم اللہ خیرن. اسی طرح حضرت ہماری یہ وحیان فاؤنڈیشن کا جو ایک نیا شعبہ شروع ہو رہا ہے, شعبہ نشر و اشاعت, ڈپارٹمنٹ آف پبلیکیشنز اینڈ پرنٹ میڈیا, اس کے تحت یہ پہلا رسالہ مسئلہ غلامی اور اسلام یہ شائع ہوا ہے. سلسلۃ رد الشبہات کی یہ پہلی کڑی ہے, یعنی ڈسمینٹلنگ فالس ہوڈ ا سیریز آن ریفیوٹنگ ڈاؤٹس. تو ہم نے اسے کتابچے کی ہی شکل میں اسے تیار کیا ہے, چونکہ ضخیم کتابوں کے پڑھنے کے لوگ عادی نہیں ہیں, مختلف بکلیٹس ہوں اور الگ الگ موضوعات میں ہوں تو آسانی ہوگی. الحمدللہ اس کے رسم اجرا میں آپ شریک رہیں اور آپ کے ہاتھوں سے ہی اس کا یعنی اجرا عمل میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کتاب کے حوالے سے آپ کیا؟ کتاب بہت اہم موضوع پر ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ فکری ارتداد کا شکار ہوتے ہیں, مسئلہ غلامی ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے, اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اسلام نے غلامی کو باقی رکھا ہے, چاہے آغاز نہ کیا ہو باقی رکھا ہے. تو اسلام چونکہ اعلیٰ ترین اخلاقیات کا درس دیتا ہے, تو اسلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ غلامی کو مکمل طریقے سے ختم کر دیتا. یہ چیز ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے, اور اس بنیاد پر وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اس کتابچے کا آنا بہت اہم قدم ہے. اس موضوع پر کافی کچھ لکھا گیا ہے اس سے پہلے, ایسا نہیں ہے, لیکن بہت طویل اور بڑی لمبی چوڑی کتابوں میں لکھا گیا, وہ اس زبان میں لکھا گیا جو آج کی زبان نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ اس سلسلے میں کام بھی کر رہے ہیں, ویڈیوز بھی آپ کی ہیں, اور یہ کتاب بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اسی طریقے سے آپ ان شبہات کو ڈسمینٹل کرتے رہیں. الحمدللہ انگلش میں بھی یہ کتاب اویلیبل ہے, اردو میں بھی ہے, اور انشاءاللہ ود ان ا ویک ہو سکتا ہے کہ عربی پہ کام چل رہا ہے, تاکہ عرب دنیا تک بھی ہم لوگ پہنچیں. ارتداد و الحاد کی لہر وہاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے, جیسا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا خود پرسنل یہ تجربہ بھی رہا, جس کے متعلق انہوں نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا تحریراً اور تقریراً. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے کام لے اور دلوں میں اخلاص ڈالے. ایک آخری سوال یہ ہے حضرت کہ وحیان فاؤنڈیشن کا پورا تعارف آپ کے سامنے آیا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے ٹیم سے ملاقات ہوئی, ہمارے ویژن کو آپ نے جانا. وحیان فاؤنڈیشن کے تعلق سے کیا تاثرات ہیں آپ کے, اور پھر وحیان فاؤنڈیشن کی ٹیم کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ میں صرف ایک دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسا کر دے کہ یہ جگہ تنگ پڑ جائے. حالانکہ جگہ کی تنگی ابھی سے ہو رہی ہے, بس دعا فرما دیں کہ بڑی جلدی ہو جائے. یہ جو جگہ تنگ ہوگی تو بڑی جگہ خود بخود آئے گی. جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرورت کے اسباب اس کو حل کرنے کا اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے. میں تمام ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہ سلسلہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ, یہ ہمارا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا بھی حضرت کے ذریعے ہی افتتاح ہو گیا ہے, آغاز ہو گیا. یہ جو بک آ رہی ہے یہ ہمارے پبلیکیشن اور پرنٹ میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ جو پوڈ کاسٹ کا آغاز ہو رہا ہے یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آف سوشل میڈیا ہے. الحمدللہ کئی چیزوں کا انوگریشن حضرت کے ہی ذریعے ہوا, یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, اور یہ بعض اشارے ہیں اللہ کی طرف سے, اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اور میرے والدین کی دعاؤں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا, اساتذہ کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. لغزشیں مجھ سے مستقل ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ کی رحمت چونکہ اس کے غضب پر غالب ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ میرے لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے, اور میرے بڑوں کی تربیت اور دعاؤں کے نتیجے میں ہم سے کام لے لیں, ہماری پوری ٹیم سے کام لیں. جزاکم اللہ خیرا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.